बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अडयाला जेल से रात गए आने वाली इत्तलात इंतहाई हौलनाक हैं, मगर आपके इस वीडियो के लिए निकाले गए सिर्फ 15 मिनट इन इत्तलात की हौलनाकी में खातिर खा कमी कर सकते हैं। रावलपिंडी के ताकतवर हलकों के इंतहाई करीबी ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को किसी भी वक्त अडयाला जेल से मंटगोमरी जेल साहिवाल मुंतकिल किया जा सकता है। ज़राए का यह भी दावा है कि अडयाला जेल में एक इंतहाई खतरनाक खेल का आगाज हो चुका। इस खेल का आगाज इमरान खान साहब की कैद तन्हाई से हुआ है और अब यह दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को मुमकिना तौर पर राजी किया जा रहा है। उनकी जनरल फैज हमीद साहब से कराई जाने वाली मुलाकात के बाद इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल करने का फैसला कर लिया जाएगा। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जेलें महज कैद खाने नहीं रहीं, बल्कि वो मैदान बनी हैं जहां रियासती ताकत और अवामी सियासत आमने सामने आई। जब भी किसी मकबूल सियासी रहनुमा को इंतखाबी मैदान में शिकस्त देना मुमकिन नहीं रहा, उसे कैद के जरिए कमज़ोर करने की कोशिश की गई। इमरान खान का अटक जेल से अडयाला जेल और अब मंटगोमरी जेल साहिवाल मुंतकिल किए जाने की इत्तलात का सामने आना, इस तवील रवायत का तसलसल महसूस होता है। ये मामला महज एक कैदी की जगह की तब्दीली का नहीं, बल्कि पूरे सियासी बयानिए को काबू में करने की कोशिश का अक्कास है। अटक, उसके बाद अडयाला, उसके बाद फिर मंटगोमरी जेल मुंतकिल किए जाने की इत्तलात, एक कैदी और उसके 3 अदवार एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इमरान खान को मंटगोमरी जेल साहिवाल मुंतकिल करने का यह फैसला महज एक इंतजामी इकदाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के एक पुराने और आजमूदा फार्मूले की याद दहानी है। पहले अटक जेल, फिर अडयाला जेल और अब मंटगोमरी जेल। यह सफ़र किसी एक मुकदमे या कानूनी ज़रूरत का नतीजा नहीं लगता, बल्कि एक सोचे समझे सियासी अमल की झलक देता है। 860 दिन से ज़ायद कैद, 1 माह से ज़ायद कैद तन्हाई, महदूद मुलाकातें और बार बार जेल मुंतकली, ये सब मिलकर एक ही सवाल को जन्म दे रहे हैं कि क्या मकसद सिर्फ कैद है या किसी और हदफ का ताक़ुब किया जा रहा है। अडयाला जेल इस्लामाबाद के करीब है, जहां मीडिया, वकला, सफारती हल्के और सियासी राब्ते निस्बतन आसान होते हैं। इसके बरक्स मंटगोमरी जेल साहिवाल एक ज़िली जेल है, दारुल हुकूमत से दूर है, खबरों से ओझल है और सियासी सरगर्मियों से कटी हुई है। तारीख बताती है कि जब भी किसी ताकतवर सियासी शख्सियत को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी तौर पर तनहा करना मकसूद हो, तो उसे बड़ी और नुमाया जेलों से हटाकर ऐसी जेलों में मुंतकिल किया जाता है जहां आवाज़ कम सुनाई दे। इमरान खान साहब की मुंतकिली भी इसी तनाजुर में देखी जा रही है। अगर हम तारीख के वर्क पलटें तो यह तरीका नया नहीं। जनरल अयूब के दौर में अपोजिशन सियासतदानों और इसके साथ साथ दीगर रहनुमाओं, तलबा तहरीक के कारकुनों को जानबूझकर लाहौर या कराची जैसी बड़ी जेलों में रखने की बजाय ज़िली और निस्बतन गैर मारूफ जेलों में रखा गया। मकसद यही था कि सियासी आवाज़ को मरकजी धारे से काट दिया जाए, अवामी तवज्जो कम से कम रहे। मंटगोमरी जेल इन्हीं दिनों में सियासी कैदियों के लिए खामोश मगर मुअस्सर मरकज़ के तौर पर माजी में इस्तेमाल होती रही। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में भी ये रुझान मज़ीद सख्त सूरत इख्तियार कर गया और उस वक्त भी सियासी कारकुनान को, सहाफ़ियों को, वकला को ना सिर्फ तवील कैद बल्कि कैद तन्हाई का शिकार रखा गया। ज़िया दौर में भी ये जेल महज कैद खाना नहीं बल्कि खौफ और दबाव का हथियार बनी रही। सियासी कैदियों को दूर दराज जेलों में रखकर ना सिर्फ उनकी जमातों को कमज़ोर किया गया बल्कि मुआशरे को भी एक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि रियासती ताकत के सामने मुज़ाहमत की कीमत क्या होती है। मंटगोमरी जेल इस दौर में भी इसी हिकमत अमली का हिस्सा बनी रही। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और इसी तरह से ज़िली जेलों के अंदर मंटगोमरी समेत जो है वो कैदियों को कैद में रखा गया। मकसद लंबी सज़ाएं नहीं बल्कि तहरीकों को तोड़ना था, उनकी रफ्तार को सुस्त करना था। जेल मुंतकली एक नफ्सियाती हरबा बन चुकी थी, कानूनी कम बल्कि सियासी ज़्यादा। इन तीनों अदवार का अगर इमरान खान साहब के मौजूदा मामले से मवाजना किया जाए तो एक वाज़ेह मुमासलत सामने आती है। बार बार
اس جیل کی تبدیلی یا پھر کم از کم جیل کی تبدیلی یا منتقل کیے جانے والے سے اطلاعات یا خبریں، مقصد کیا ہے ان کا، طویل قید، قید تنہائی اور دارالحکومت سے دوری، یہ سب ایک ایسے سیاسی فارمولے کی نشاندہی کرتے ہیں جو ماضی میں بھی استعمال ہوا اور آج بھی اس سے طاقت اور ہلکے کارآمد سمجھ رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار سوشل میڈیا ہے، عوامی شعور زیادہ ہے، اس لیے ہر قدم زیادہ سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے نکالے 15 منٹ جو ہیں وہ آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ اس عمل کو اس وقت روکا جا سکے۔ اصل سوال یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی منٹگمری جیل کو ان کو منتقل کر کے کیا حاصل کیا جانا مقصود ہے؟ کیا مقصد صرف سیکیورٹی اور انتظامی سہولت ہے، یا ایک بار پھر کسی مقبول سیاسی رہنما کو سیاسی طور پر تنہا کر کے اس کی مزاحمتی طاقت کو کمزور کرنا ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسی طرح کی جیلیں لیڈروں کو وقتی طور پر تو قید کر سکتی ہیں مگر بیانیے اور سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کر سکتی۔ منٹگمری جیل کی دیواریں پہلے بھی ایوب، ضیاء اور مشرف کے ادوار کی گواہ رہ چکی ہیں، اب یہی دیواریں ایک نئے دور کی کہانی محفوظ کر رہی ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کہاں قید ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ریاست ایک بار پھر وہی پرانا راستہ اختیار کر رہی ہے جس کے نتائج ماضی میں خود ریاست نے ہی بھگتے ہیں؟ عمران خان کی یہ قید نہیں ہے، یہ استقامت ہے، 860 دنوں سے زائد کی آزمائش ہے، اور اس عمران خان صاحب کی قید کو محض عدالتی کارروائی کے طور پر دیکھنا حقیقت سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہوگا۔ 860 دن سے زائد قید، مسلسل مقدمات، بار بار تاریخیں، اور 1 ماہ سے زائد ہو گیا اس وقت تازہ ترین قید تنہائی۔ ماضی میں بھی یہ حرکتیں کی گئی، یہ سب کسی عام سیاستدان کے لیے کہ جو ہے اس کی خدا نخواستہ اس کی سیاسی موت کا نسخہ ہو سکتا تھا، مگر عمران خان کے معاملے میں یہ قید ایک سیاسی مزاحمت میں بدلتی چلی گئی۔ قید تنہائی جسے دنیا بھر میں ایک سخت ترین اور غیر آئینی، غیر قانونی سزا تصور کیا جاتا ہے، جس پر اقوام متحدہ نے چند گھنٹے پہلے آواز بھی اٹھائی، عمران خان نے اس قید تنہائی کو اپنے بیانیے کی طاقت میں تبدیل کر لیا۔ قید کے اس عرصے میں عمران خان نے نہ کوئی معافی مانگی، نہ کسی خفیہ رعایت کی درخواست کی، اور نہ ہی کسی سیاسی ڈیل پر آمادگی ظاہر کی۔ یہی رویہ دراصل اس قید کو ریاست کے لیے مشکل بناتا چلا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آمرانہ ادوار میں قیدی کو توڑا جاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ دکھائی دیتا ہے۔ قید لمبی ہوتی جا رہی ہے مگر قیدی کا بیانیہ مزید سخت اور واضح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کی جیل ملاقاتیں بھی محض اب ایک خاندانی معاملہ نہیں رہیں، یہ ملاقاتیں ایک سیاسی علامت بن گئی۔ کبھی اجازت میں تاخیر، کبھی ملاقات کی منسوخی، کبھی محدود وقت کی ملاقاتیں، یہ سب دراصل ایک دباؤ کا حصہ تھے۔ بہنوں کے ذریعے پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ اگر نرم رویہ اختیار کیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے تو سہولت مل سکتی ہے، مگر ہر ملاقات کے بعد ایک ہی بات سامنے آئی، کوئی ڈیل نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں حکومت اور طاقت کے مراکز کو یہ احساس ہوا کہ روایتی دباؤ کا، کیونکہ جو روایتی دباؤ ہے وہ کارگر نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جیل کی تبدیلی، تنہائی اور دور دراز مقام پر منتقلی جیسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب جلا وطنی ہو، نظر بندی، ڈیل، کچھ بھی عمران خان صاحب نے قبول نہ کیا۔ سیاسی تاریخ میں یہ کوئی نیا انکشاف نہیں کہ مقبول لیڈروں کو راستے سے ہٹانے کے لیے جلا وطنی یا خاموش نظر بندی کی پیشکش کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی ایسے ہی اشارے بارہا سامنے آئے، کبھی بیرون ملک جانے کی غیر رسمی باتیں ہوئیں، کبھی گھر میں نظر بندی کا عندیہ دیا گیا، کبھی سیاسی خاموشی کے بدلے سہولتوں کی پیشکش کی گئی، مگر ہر بار جواب ایک ہی رہا، انکار اور صاف انکار۔ یہ انکار ہی دراصل عمران خان صاحب کی قید کو غیر معمولی بناتا ہے۔ ایوب، ضیاء اور مشرف کے ادوار میں کئی سیاستدان دباؤ کے آگے جھک گئے، مگر یہاں معاملہ مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قید طویل ہوتی جا رہی ہے اور حکمت عملی بار بار بدلی جا رہی ہے۔ منٹگمری جیل ایک بار پھر تاریخ کے کٹہرے میں کھڑی ہے۔ ایوب خان کے دور میں یہ جیل سیاسی خاموشی کی علامت تھی،
ضیاء کے دور میں یہ جیل خوف کی علامت تھی اور مشرف کے دور میں یہ دباؤ کی علامت رہی۔ آج یہی جیل عمران خان صاحب کی استقامت کی گواہی دے رہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ عمران خان کب رہا ہوں گے، سوال یہ ہے کہ کیا ریاست ایک بار پھر تاریخ کے اس موڑ پر کھڑی ہے جہاں طاقت نے وقتی کامیابی اور طویل نقصان کا راستہ چنا تھا۔ جیلیں قیدیوں کو قید رکھ سکتی ہیں مگر تاریخ کو نہیں، اور جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو وہ یہ ضرور پوچھتی ہے کہ کس نے قید میں ہمت ہاری اور کس نے قید کو بھی جد و جہد میں بدل دیا۔ یہ تمام تر تفصیلات منٹگومری جیل کی تاریخ اور عمران خان صاحب کی 860 دنوں کی قید کی تفصیلات آج رات کے اس پہر اس لیے آپ کے سامنے مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ رکھنا پڑا کہ اطلاعات اڈیالہ جیل سے آنے والی انتہائی خوفناک ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا ویب سائٹس بھی اب اس قسم کی چیزیں رپورٹ کر رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے، بظاہر اندازے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تجاویز چل رہی ہیں خفیہ اداروں کی جانب سے، جو کہا جا رہا ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر اب عمران خان صاحب کی جو قید ہے، عمران خان صاحب کی جو موجودگی ہے، وہ سیکیورٹی کے مسائل پیدا کر رہی ہے، بقول ان کے انتظامی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کے ضلع ساہیوال کے اندر ایک ہائی سیکیورٹی جیل قائم ہے جہاں پر سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، جس سے منٹگومری جیل قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا اس وقت ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ اسلام آباد کی جیل کا بھی ذکر ہوا، لیکن وہ زیر تعمیر ہے۔ H16 کے اندر ایک بلاک اس کا مکمل کر لیا گیا ہے، جیل کے باقی حصے پر کام ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ راولپنڈی میں ہی طاقتور حلقوں کے انتہائی قریب ایک جگہ پر ایک سب جیل اس جگہ کو قرار دے کر وہاں بھی عمران خان صاحب کی قید تنہائی کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے خبریں آئیں کہ اسلام آباد کی جیل کے لیے ایک صاحب علی اکبر صاحب کو جیل سپرنٹنڈنٹ مقرر کیا گیا ہے، جنہوں نے چند روز قبل اسلام آباد پولیس کے سربراہ سے ملاقات بھی کی تھی اور جیل کے اس حصے کو چند دنوں کے اندر آپریشنل کرنے کا پلان ہے۔ یعنی راولپنڈی کے اندر وہ مقام جو کہ طاقتور حلقوں کے انتہائی قریب ہے، اس کے بعد اسلام آباد کے اندر یہ زیر تعمیر جیل، اور اب اس قسم کی خبریں کہ دور دراز علاقے پنجاب کے ضلع ساہیوال میں ہائی سیکیورٹی جیل کے اندر منتقل کیے جانے کی اطلاعات ہے، جہاں پر سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کو جہاں پر رکھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ 860 دنوں سے زائد کی قید ہو گئی، عمران خان صاحب ٹوٹ نہیں رہے۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات ان لوگوں نے اٹھانے تھے وہ اٹھا لیے، عدلیہ پوری کی پوری کنٹرول کر لی، میڈیا پورا کا پورا کنٹرول کر لیا، پارلیمان پوری کی پوری کنٹرول کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری بیوروکریسی کنٹرول کر لی، ہر طرف عمران خان صاحب کے اوپر پابندیاں لگا لی، پوری کی پوری سیاسی جماعت کنٹرول کر لی۔ اب عمران خان صاحب کی 3 بہنیں ہیں، ہفتے میں 2 بار عدالتی احکامات کی روشنی میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچتی ہیں، انہیں روک دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی 20 منٹ کی، 25 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی ملاقات، ہفتوں بعد، مہینوں بعد، اب تو اس وقفے میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس ماحول کو کیسے آگے بڑھایا جا رہا ہے، باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے 1 ہفتہ، اس کے بعد پھر 2 ہفتے یعنی 15 دن، پھر 3 ہفتے، پھر 4 ہفتے، اور اب معاملہ پھر ہوتے ہوتے 1 ماہ تک بھی جا پہنچا۔ یعنی کہ اس صبر کو یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس صبر کو یہ آزما رہے ہیں۔ آج جب پی ٹی آئی نے کوہاٹ کے اندر ایک عظیم الشان جلسہ کیا، بڑی تعداد میں جہاں کارکنان پاکستان کے عوام شریک ہوئے، تو ایک بار پھر سہیل خان آفریدی صاحب کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اب کی بار اگر ہم اڈیالہ جیل گئے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ آزادی، حقیقی آزادی کی جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی، جدوجہد جاری رہے گی، اس کے لیے ہم عمران خان صاحب کی رہائی کو ہر ممکن یقینی بنائیں گے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تک بھی یہ اطلاعات پہنچ چکی ہیں کہ بالکل آخری مرحلہ ہے، اس آخری مرحلے کے اندر عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کسی دور دراز مقام پر منتقل کر کے میڈیا کے ساتھ
فیملی کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ان کے رابطے کاٹے جا سکتے ہیں، رابطے کم کیے جا سکتے ہیں تاکہ بلیک آؤٹ ہو جائے، عمران خان صاحب کا پیغام باہر نہ آئے، خدا نخواستہ لوگ اس کو بھولنا شروع ہو جائے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے آج کے اس جلسے میں بھی اعلان کیا ہے کہ جلد ڈی چوک کی جانب مارچ کا اعلان کیا جائے گا، اور اس مرتبہ وہاں سے واپسی نہیں ہوگی، یا تو حقیقی آزادی حاصل کریں گے یا پھر کفن پہن لیں گے۔ اس قسم کی تقاریر، اس قسم کے اعلانات اس جلسے کے اندر سامنے آئے، لیکن عملی طور پر پریکٹیکل سطح کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو عالمی فورمز کے اوپر اس معاملے کو جلد از جلد اٹھانا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔